आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में हम मौजूद हैं और मुख्तसर शख्सियात के दरमियान ताजरान और मुख्तलिफ़ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात भी आए हैं। उनके दरमियान मदनी हल्का है, कुछ सीखने सिखाने के लिए हम जमा हुए हैं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि हम जो यहाँ बैठे हैं अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुने और जिनके लिए मुमकिन हो वो दो जानू बैठ जाएं, जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं, जितनी देर बैठ सकें। तो ये बाअदब बैठने की आपको बरकत मिलेगी। और ये सिर्फ आज के बयान में नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिर्फ आज के बयान में नहीं, जुम्मा का खुतबा हो, सरकार की महफिल हो, उलमा के तकारीर हो, तो जितना बाअदब बैठेंगे उतना इंशाअल्लाह उसकी बरकतें लूटेंगे इंशाअल्लाह। और एक और नियत कर लें कि मोबाइल फ़ोन अपना साइलेंट कर दें ताकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसमें भी तकलीफ़ ना हो और हमारा फोकस भी जो है, हमारी जो तवज्जो है वो बयान की तरफ रहे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बड़ा ही शानदार और ईमान अफरोज़ वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया, मेरे आका का ही ज़माना था और एक केस लाया गया। मुझे ये भी बताया गया कि आज माशाल्लाह ऐसे भी अफराद आए हैं जो अपने कबीले में, अपनी कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी में आप एक मकाम रखते हैं और बाज़ औक़ात आपको कुछ फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, लोगों के दरमियान कोई डिसीशंस भी लेने पड़ते हैं। और उम्मीद है ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में भी ऐसे अफराद देखेंगे कि जिनको लोगों के दरमियान फ़ैसले करने पड़े, चाहे वो ख़ानदान में बड़े हों, चाहे वो अपनी कम्युनिटी में बड़े हों, अपने कबीले के सरदार हों। ये वाक़या जो नबी पाक के दौर में पेश आया, ये भी गोया एक केस था, एक मुकद्दमा था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स को लेकर दो बंदे आए और कहा, हुजूर इस शख्स ने हमारा ऊँट चोरी किया है, कैमल जो है, हमारा ऊँट जो इसने चोरी किया है और आप हमारा फ़ैसला कीजिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कि मेरे आका कुछ फरमाते, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामी अदालत में फ़ैसला करने के लिए दो गवाह चाहिए, चोरी का माल हो वो भी मौजूद था और जिसको नामज़द किया था, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था वो भी था। तो बहुत क्लियर केस नज़र आ रहा था कि शायद फ़ैसला हो जाना चाहिए था। मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दिलों के हाल भी जानते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से, उस सहाबी रसूल से, वो सहाबी भी थे, कि बताओ ये जो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस सहाबी रसूल ने कमाल की बात कर दी। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे न पूछें कि सच क्या है, आप इस ऊँट से पूछ लीजिए कि बता इसका मालिक कौन है। यानी सहाबी रसूल, उनको ये पता था कि मैं उस दरबार में हाजिर हूँ कि जो ज़मीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें वो दो टुकड़े हो जाता है, आका पत्थरों को इशारा करें तो कलमा पढ़ने लग जाते हैं, दरख्त को इशारा करें तो वो ज़मीन चीर के आ जाता है। तो नबी पाक तो सरापा मौजज़ा हैं, तो सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊँट से ही पूछ लीजिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया कि मैं कैसे ऊँट से बात करूं। अल्लाह के हबीब वो हैं जो जानवरों की बोलियां समझते भी हैं और आपके हुक्म से जानवर बोलना भी शुरू कर देते। नबी पाक ने फरमाया, ए ऊँट बता तेरा मालिक कौन है, हु इज़ योर ओनर। वो ऊँट कहता है, आप अल्लाह के रसूल हैं। पहले तो उसने नबी पाक की गवाही दी और उसके बाद वो कहता है, हुजूर ये दोनों झूठे हैं, जिसको पकड़ कर लाए हैं यही मेरा मालिक है। प्यारे आका बहुत खुश हुए, उसकी रिहाई हो गई, वो बाइज़्ज़त बरी गोया एक तरह से हो गया, इल्ज़ाम से भी बरी हो गए। अब नबी पाक ने बड़ा कमाल का जुमला इरशाद फरमाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई वो बड़ी निराली थी कि मेरे आका ने फरमाया कि ऐसा तेरा कौन सा नेक अमल है
جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا. کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. اگر ہاتھ کٹ جاتے تو جدھر بھی جاتا چور کے نام سے پہچانا جاتا, لوگ سمجھ جاتے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. لیکن سوال بڑا نرالا ہے, تھوڑا ہے باریک نقطہ سمجھیے گا. آقا اس امتی سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ کمال اور معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا, مہربانی تو آقا نے کی تھی, اور پوچھ اپنے امتی سے رہے کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے. یہ بھی ایک غلام پر شفقت کا انداز ہے نا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. خود ہی کرم کیا اور خود ہی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تیرا کون سا نیک عمل ہے. وہ کہتا ہے حضور اور کوئی نیک عمل تو یاد نہیں, ہاں میری زندگی میں یہ عمل ہے کہ میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں. میرے آقا نے کیا فرمایا, اے میرے امتی, حدیث پاک کا مضمون ہے, اسی طرح مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو, تم جس طرح دنیا میں ذلت سے بچ گئے ہو آخرت میں بھی ذلت سے بچ جاؤ گے. اب گویا یہ ہمیں فارمولا مل گیا, ہمیں یہ طریقہ مل گیا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے, یہاں بھی ذلت سے بچیں وہاں بھی بچیں, تو طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی, وہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج بات چل رہی تھی, جیسے شروع میں نے کہا کہ ایسے افراد ہیں اور موقع ملتا ہے زندگی میں انسان کو کہیں نہ کہیں جسٹیفیکیشن کا, انصاف کرنے کا, فریقین کی سن کر کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آج چند باتیں اسی حوالے سے عرض کروں گا. اور ایک بڑی شاندار حدیث, ون آف بیوٹیفل حدیث, ایک ایسی حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ذرا سوچئے کہ ابھی تو سردیاں ہیں, ابھی سردیوں میں یوں کہوں کہ کسی شخص کو رات کھلے میدان میں بغیر سویٹر, بغیر کمبل, بغیر جرابیں چھوڑ دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. یہ کتنی سخت سردی ہے. یعنی ابھی تو کم ہے, آپ جو زیادہ سرد علاقے ہیں ادھر آپ جانتے ہیں کہ ادھر اور ٹھنڈ ہوتی ہے. اب دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر لوگ سردی سے مر رہے ہیں اس وقت. تو یاد رہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم میں ایک عذاب سردی کا بھی ہے. جی ہاں, گرمی کا عذاب تو ہے ہی ہے, ایک عذاب سردی کا ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے. اس میں بھی لوگوں کو ڈالا جائے گا اور اتنی سردی ہوگی کہ لوگ اس سردی کی وجہ سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس سردی میں بھی ہمیں اس عذاب کو یاد کرنا چاہیے, گرمی میں بھی گرمی کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے, بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی سرد والے عذاب سے بھی اور گرم والے عذاب سے بھی محفوظ فرما. لیکن قیامت کا دن, میرے خیال کھڑکی وغیرہ کھول دیں تو روشنی زیادہ آ جائے گی. قیامت کے دن جو ہے, جو گرمی ہوگی اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, پیاس سے برا حال ہوگا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. یوم لا ظل الا ظلک, اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس دن کس کو سایہ ملے گا؟ 7 قسم کے لوگ نبی پاک نے بیان فرمائے. میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی آج آپ کو سناؤں گا. یہ میرے بیان کا آج ٹاپک ہے کہ میں نے اور آپ نے آج یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں, اور اگر نہیں ہوں تو آج سے کوشش تو شروع کر دوں نا, آج سے وہ کام تو شروع کر دوں. اور جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے ٹاپک کیوں لیا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, حدیث پاک کا مضمون ہے, 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں جو پہلا وہ شخص جس کو سایہ ملے گا نا وہ ہوگا عادل حکمران, عدل کرنے والا حکمران, صحیح فیصلہ کرنے والا, انصاف کرنے والا حکمران. ٹھیک ہے, یہاں حکمران تو نہیں بیٹھے, اللہ کرے بعد میں مدنی چینل پر کوئی ایسا بندہ سنے جس کا کام فیصلہ کرنا ہے, لیکن یہاں خاندان کے بڑے, قبیلے کے بڑے یا اپنی کمیٹی وغیرہ کہیں نہ کہیں زندگی میں موقع ملتا ہے, تو عدل کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور اب ذرا سنیے کہ اسلام عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, ان کا مرتبہ کون نہیں جانتا, شیر خدا ہیں, اور جس وقت امیر المومنین تھے آپ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ,
اس پوری مملکت کے سب سے بڑے عہدے پر آپ تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک بار جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی زرہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا، آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے، پہلے وہ لوہے کا پورا لباس ہوتا تھا، وہ آپ کا کہیں گر گیا۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کوفہ واپس آئے تو آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، بازار میں اس کی دکان پر۔ تو آپ نے زرہ پہچان کر یہودی سے کہا یہ تو میری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ میں نے نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ کسی کو تحفہ دیا ہے، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہتے ہیں تو میری ہے، میرے قبضے میں اور میری ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ آرڈر نہیں دیا کہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، امیر المومنین ہوں، یہ زرہ میری ہے، چھین لیتے۔ فوجی کو کہتے، اپنے سپاہی کو کہتے مارو اس کو 2 تھپڑ اور نکال دو، نہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں۔ امیر المومنین اس یہودی کو لے کر جاتے ہیں قاضی شریح کے پاس۔ اچھا قاضی شریح مسلمان ہیں، ظاہر امیر المومنین کے انڈر میں ہیں، لیکن قاضی کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسٹیٹ پر اگر کوئی دنیا کا بڑا افسر بھی آ جائے تو اب اس کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں۔ تو قاضی شریح جس کو اپوائنٹ مولا علی نے کیا، جو نومینیشن ہوئی ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ہوئی ہے، مگر اب یہ ایک عجیب و غریب ڈیسیشن ہو گیا کہ امیر المومنین ایک یہودی کو، غیر مسلم کو لے کر آیا اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہ میری یہ ذرہ، یہ کہتا ہے اس کی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ہے، یو ہیو اینی وٹنس؟ تو آپ نے کہا ہاں میرا بیٹا امام حسن اور میرا غلام اس کا نام کمبر، یہ دونوں گواہی دیں گے۔ تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، آپ امیر المومنین ضرور ہیں، اور گواہی دینے والا کون؟ امام حسن، مرتبہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ مولا علی کون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر اتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہونے کے باوجود قاضی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی۔ اب قاضی نے کیا کیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ڈیو ٹو لیک آف وٹنس، گواہ موجود نہیں ہیں، اس لیے قانون کی روح سے یہ ذرہ تمہاری ہے۔ مولا علی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، مگر اس اسلامی فیصلے کا حال کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہی مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے، قاضی بھی مسلمان ہے، مگر چونکہ گواہ نہیں تھا، قانون کے مطابق اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ بے شک یہی دین سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا حضور واقعی سچ تو یہی ہے کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، یہ ذرہ بھی آپ واپس لے لیجئے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کیا آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی جناب طاقت ہے اس کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے یہاں میرے سامنے ججز نہیں بیٹھے، مگر ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل پر وہ قاضی صاحبان وہ بیان سنیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ہمیں زندگی میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے ملازمین کے درمیان ہو، چاہے وہ اپنی فیملی کے درمیان ہو، چاہے 2 میاں بیوی لڑ پڑیں، کہیں نہ کہیں آ کر ہمیں کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں علم بھی تو نہیں ہے نا، جو دماغ میں جو ذہن میں آیا یا جو باپ دادا کا طریقہ رہا ہے، جو ہمارے قبیلے کا طریقہ رہا ہے، وہ ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں ہمارا ریت رواج یہی ہے۔ میرا اور آپ کا ریت رواج نہیں چلے گا، اسلام کا طریقہ چلے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں مفتی قاسم صاحب اللہ ان کو اور حیاتی دے اور زندگی دے، بڑی کمال کی بات ہے، کلپ میں دیکھ رہا تھا، ان سے سوال کیا کسی نے، کیا اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مرضی کا نہیں ہو سکتا، کفر مرضی کا ہو سکتا ہے، کہ کفر تو نافرمانی کا نام ہے نا، جیسی نافرمانی کرو۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا چلے گا، میری اور آپ کی مرضی کا کہ بلوچستان میں یہ چلتا ہے، ہمارے جناب فلاں قبیلہ اس کا یہ رواج ہے، وہ نہیں چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے، اب جو اللہ نے فرمایا اس کے رسول نے فرمایا وہ اسلام چلے گا نا، وہ طریقہ چلے گا۔ تو شریعت جو طریقہ بیان کرتی ہے، میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ فیصلہ کرنے میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے یہ تو پتہ چل جائے نا کہ بات انصاف کی کرنی ہے، طرفداری نہیں کرنی کہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، پرانا دوست ہے، بچپن کا گرائی ہے، اس کی تو بات ماننی پڑے گی، غلط ہے پھر بھی اسی کو سپورٹ کرنا ہے۔ ایسا کر تو جائیں گے، ہو بھی جاتا ہے، پیسے کھلا کر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں،
مگر یہ ناانصافی کرنے والا سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن نہیں بچ پائے گا۔ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کڑے فیصلے کرنے پڑیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا ایک اور بات، اسلام کو کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا کہ اس نے میرے کو مارا ہے یا میرے جناب فلاں کام خراب کر دیا ہے، ایک تو فیصلہ یہ کہ تم بھی اس کو مار لو، لڑائی کر لو، یا اس پر کوئی جرمانہ لگا دیا، قید سنا دی، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ انصاف تو ہو جاتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح دو بھائیوں میں صلح کرا دی جائے، معافی تلافی کر کے خاندان ملا دیے جائیں۔ میں آپ کا نہیں کہتا، ورنہ ہم آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار بیٹھے، کسی نے ایک خاندان کا بندہ مار دیا تھا، دوسرے نے کہا تم بھی مار لو، فلاں کام کر لو۔ معاذ اللہ شادیاں بچوں کی کرا دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دیا جاتا ہے بدلے میں، کیونکہ اس نے اس خاندان کی بچی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو اب تم بھی کر لو۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تو پہلی کوشش اسلام یہ کہتا ہے کہ صلح کی کروائی جائے، معافی تلافی کرائی جائے، کیونکہ معافی تلافی میں محبت رہتی ہے، پیار رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو بعض اوقات جب سزا ہوتی ہے، سزا اسلام کا طریقہ ہے، پہلی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تو مجبوراً وہی کرنا پڑے گا۔ تو اب ذرا سنیے گا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے۔ پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ ایک سنایا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے، پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے، آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر، لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ حدیث کا مضمون ہے ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈریں کہ ماں ہے نا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر مہربان کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے۔ ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی، ماں بچے کی تکلیف میں ماں تکلیف میں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا کہ ماں بیٹے کے پاس جائے گی کہ بیٹا آج میں تکلیف میں ہوں، کوئی ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، اے ماں تو میری تکلیف پر مرتی تھی، بے قرار ہوتی تھی، آج ایک گناہ میرا لے لے۔ مگر ماں بھی منع کر دے گی، باپ کام نہیں آئے گا۔ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا۔ آپ فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر گناہ نہیں ہے، اس کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، مظلوم سے فرمائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ اتنے بڑے بڑے محلات اور وہ ہوں گے، گھر ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا تو معاف کر دے۔
تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی جو لڑائی، جو ظلم جو ہو گئے، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائیں۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے، کوشش کریں کہ سلوح کروائیں۔ حدیث پاک میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ سلو میں ہی خیر ہے، سلو ہی میں بہتری ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ سلوح کروا دیں، دونوں کی الگ الگ سنیں، پیار سے بات کریں۔ بلکہ دو مسلمانوں میں سلوح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی۔ حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر دو مسلمانوں میں، میاں بیوی میں، اگر آپ نے سلوح کروانی ہے تو آپ یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہے، دشمنیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مگر مرچی مسالہ لگانے کے لیے۔ پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اچھا وہ بھی کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی بندوق سیدھی کرتا ہوں۔ یعنی لڑائی کرنے کے لیے، دوریاں ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کا کیا بنے گا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کا دل ملانا ہے، آپ کسی کے پاس گئے، کہا یار میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا، وہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے آپ کو، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، وہ تو پازیٹیو سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ دوسرے کے پاس گئے، اس کو کہا وہ بھائی تمہارے بارے میں بڑا پیار سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار میرا بھائی ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے دل مل جائے، جس سے سلو ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے۔ یعنی آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا، کہ وہ کام جو اللہ کو سخت ناپسند، اسلام کو سخت ناپسند، جھوٹ ایسا نہ ہو کہ ویسے بولنا شروع کر دیں۔ جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے کوئی، بہت بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے یا ایسی برائی ہے جو کسی بھی مذہب میں جس کو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے، ورنہ انسان جھوٹ بولنے میں بڑے دلیر ہو گئے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، لیکن کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلام، ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ لیکن میں یہاں چونکہ سلوک کی بات کر رہا ہوں، دل ملانے کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ دل ملائے جائیں، محبتیں پھیلائی جائیں، نفرتیں پھیلائی نہ جائیں۔ اور اس کے اپوزٹ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاذ اللہ، چونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں گھر کی خواتین بھی دیکھیں گی، یہ عورتوں میں بڑی برائی ہے اور کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری، لگائی بجھائی ہے۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس کی دکان سے اٹھے تو اگلی دکان پر گئے، یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اس کی مل سے نکلے دوسرے کی مل میں گئے، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہ معاذ اللہ۔ اگر کہہ بھی رہا تھا تو آپ پر فرض ہے اس تک پہنچانا، تاکہ اور دوری ہو جائے اور دشمنی ہو جائے۔ آپ کوئی خبر پہنچانے والے افراد ہیں کہ ایک خبر دوسری خبر تک پہنچانا ضروری ہے؟ صحافی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھیں ہمارا شعبہ اپنی جگہ پر، جیسے میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، ہمیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہونا پڑے گا نا۔ تو ہم صحافی ہوں، کاروباری ہوں، ہم قبیلے کے سردار ہوں، ہم زمیندار ہوں، ہماری فیلڈیں مختلف ضرور ہیں، مگر ہیں ہم سارے مسلمان، ہم سب اسلام کے تابع ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے نا۔ تو ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو جناب ان کی باتیں ادھر تک پہنچائیں، کوئی اسکینڈل بنائیں، کوئی میسیجز چلانا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے پرابلم یہ ہو گئی۔ یاد رکھیں، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، پتہ چل بھی جائے نا کہ فلاں کے پرابلم ہو گئی ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، عیب چھپانے والے بنو، اللہ اس کے عیب بھی چھپائے گا۔ سچ بتائیے، اپنے اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جو میرے اور آپ کے عیب ہمیں پتہ ہیں، وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں، ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ خود سوچیں کہ ایسی غلطیاں ہیں سب کی، اکیلے میں ایسے گناہ کیے ہیں، لوگ بڑا ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، یہ کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہیں۔ وہ جانتا ہے مگر پھر بھی چھپائے ہیں، وہ رب ہو کر چھپا رہا ہے، حالانکہ گناہ اس کے کیے ہیں، نافرمانی اس کی ہے، اور ہم بندے ہو کر کسی کا عیب پتہ چلے تو فوراً پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، فوراً دوسروں کو بتانے میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلام، یہ اسلام نہیں ہے۔
نرم ہو جائیں, لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں, سلوح کروانے والے بنے, اچھا فیصلہ کرنے والے بنے, انصاف کرنے والے بنے. یہ شریعت چاہتی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. کسی کو فیور دے کر اگلے پہ ظلم کر دیں گے, یہاں تو چل جائے گا, یہاں لوگ نہیں بگاڑ سکتے. بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا, ظالم کا گریبان ہوگا, اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اللہ نے انصاف کرنا ہے, رب کریم ہے, وہ کسی کا حق ضائع نہیں فرمائے گا. آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں, ڈر جانا چاہیے اس سے. آج لوگ کسی کی زمین رکھ لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز اور 10 ملین روپیز اور لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہا, صرف 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, بروز قیامت اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ان 3 پیسوں کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700, وہ بھی مقبول اور با جماعت. شاید یہ تو پوری زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہوں گی. جو لاکھوں روپے دبا بیٹھا, جو زمینیں کھا بیٹھا, جو حساب کتاب بناتا ہی نہیں کسی کا, کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی لے جاؤ. کاروباری لوگوں کا ایک اور عجیب سا ٹرینڈ ہے. مثال کے طور پہ 2,05,720 روپے بل بنا, بھائی ٹھیک ہے یار 2 لاکھ لے لو بھائی. اچھا چلو 2,05,000 لے لو, 720 تو گئے. کیسے گئے بھائی؟ ایک روپیہ دینا پڑے گا اگر کسی کا آپ پر آتا ہے. وہ معاف کر دے الگ بات ہے, معاف دل سے کوئی نہیں کرتا. مجبوراً بیچارہ کہتا ہے چلو بھائی اگلا مال بھی دینا ہے, اگلا سودا بھی کرنا ہے, ماننا پڑے گا صاحب کی. یہ آپ نے اس کے پیسے رکھ لیے, اور قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال ہی کوئی نہیں کرتا. فروٹ والے کی دکان پہ جائیں گے, 1 کلو فروٹ لیا, ایک امرود اٹھا کے ویسے ہی کھا لیا, ویسے ہی بیر اٹھا کے اجازت لیا آپ نے. یہ ایک دن کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کا, کہ وہ ایک سیب کا حق بخشوانے گئے تھے, اور کتنے سال باغ کی رکھوالی کی ایک سیب کے لیے, اور آج یار لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, حقوق العباد کا خیال رکھیں. تو بہرحال میں دوبارہ اس پہلی حدیث پر آتا ہوں, انصاف پر کچھ بات ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا, اس میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ عدل کرنے والا بنائے, ہم سے کبھی نا انصافی نہ ہو. نہیں آتا عدل کرنا, شریعت کے اصول ہے. میں ایک رسالہ, ایک کتاب مجھے جب یہ بتایا گیا تو میں نے اسی کتاب سے کچھ یہ بیان تیار کیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوش بھائی سے بلکہ میں گزارش کروں گا کہ یہ بہت چھوٹی سی بک ہے, یہ سب بھائیوں کو منگوا کر تحفے میں دیں, خاص طور پہ جتنے آپ کے قبیلے کے سردار وغیرہ ہیں ان کو دیں, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. اس کتاب کا نام ہی فیصلہ کرنے کے مدنی پھول, نام ہی کتنا پیارا ہے. دعوت اسلامی نے ہر موضوع پر ہمیں کتاب دی ہے نا, فیصلہ کیسے کرنا ہے, اس سے پہلے کیا کیا خیال رکھنا ہے. اس کی 5 تو مین پوائنٹس ہیں, چلے وہ سرسری بتا دیتا ہوں. کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہو نا, تو اب کیا کریں کہ ان دونوں کے درمیان 5 چیزیں غور سے سن لیں. اپنے پاس دونوں کو بیٹھنے کا ایک جیسا موقع دے. پتہ چلا جو دوست ہے اس کو تو کرسی پہ بٹھایا, اور جو اس کا ملازم ہے اس کو زمین پہ بٹھا لیا, بولا ہاں بتاؤ بھائی, آپ بھی بتاؤ, آپ بھی بتاؤ. پہلے ہی آپ نے ناانصافی کر دی. ایک جیسے طریقے سے دونوں کو بٹھائیں. دوسری بات, ویسے ہی ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دے. جتنی دیر اس کو دی ہے دوسرے کو بھی اسی پیار, اسی عزت کے ساتھ اس کی بات سنیں. تیسری بات, دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے, ایکولی فوکسڈ. ایک کو سن رہا ہے دوسرے کی سن ہی نہیں رہا. چوتھا, کلام سننے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسا طریقہ رکھے. اور 5واں, فیصلہ کرنے میں حق کا ساتھ دے, جو حق ہے اس کا ساتھ دے. ایسے عجیب عجیب فیصلے ہوئے ہیں اسلام میں. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا صحابہ سے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کا مضمون آپ دیکھیں, پہلے کے لوگ کیسے تھے. ایک بندے نے ایک دوست سے زمین خریدی, پیسے دے دیے, زمین لے لی. زمین میں اس نے کام کروانے کے لیے جب اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے کھڈا وغیرہ کیا, اندر سے ایک برتن نکلا اور اس کے اندر گھڑا بڑا سا تھا جس میں پورا سونا بھرا ہوا تھا. ہم تو کہیں لاٹری لگ گئی بھائی, پلاٹ لیا, سونا بھی مل گیا. یہ کیسا دور تھا کہ وہ بندہ پہلے والے کے پاس گیا, کہتا جناب میں نے آپ کی زمین لی تھی, اس میں سونا نکلا, یہ سونا آپ کا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی, میں نے زمین بیچی ہے, سونا بیچا نہیں, یہ تیرا ہے.
ان دونوں کا کانٹراڈکٹ کیا ہوا؟ ان دونوں کے درمیان تنازع یہ ہوا، وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے۔ ہمارے یہاں لڑائی یہ ہوتی میرا ہے بھائی، میری زمین سے پیسے تو دے دیے تھے نا، یہ دل تھا لوگوں کا۔ اب یہ مقدمہ گیا قاضی کے پاس، اب بتائیے ایسا پاسبل؟ نبی یہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں پہنچ گئے قاضی کے پاس، زمین والا کہتا ہے بھائی یہ سونا تیرا ہے، اور جس کا سونا وہ کہتا ہے بھائی تیرا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے۔ قاضی بھی کمال کا کہتا ہے بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ ایک کہتا ہے ہاں میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے ہاں میرے پاس میری بیٹی ہے۔ کہا ایسا کرو دونوں کی شادی کرواؤ اور یہ سونا ان کو دے دو۔ دونوں کے پاس رہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ کیسا دور تھا اور کس طرح کے، جس کو کہیں صاف دل کے لوگ تھے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ آ جائے۔ اللہ کرے میرا آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میرا اگر کسی نے رقم بھی لیا نا اس کو معاف کر دوں، لیکن کسی کا مجھ پر نہ آ جائے، ورنہ میں قیامت کے دن کیسے جواب دوں گا؟ 5 10 15 100 روپے بھی ہوئے تو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا، ادھر تو ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ اللہ کرے ہمارا بن جائے۔ تو بہرحال پہلا وہ شخص 7 لوگوں میں سے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا وہ ہے عادل حکمران۔ عدل کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس میسج کو فارورڈ بھی کریں، اس میسج کو عام کریں، یہ رسالہ بھی انشاءاللہ اس کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ جس نوجوان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی، عبادت میں گزری، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب یہاں بھی ماشاءاللہ کچھ جوان بیٹھے ہیں، بعد میں چینل پر بھی سنیں گے۔ نوجوان آج کے دور میں کہتا ہے جناب جوانی تو عیاشی کے لیے ہے، انجوائمنٹ کے لیے ہے، بڑھاپے میں اللہ کر لیں گے۔ تو کیا نوجوان نہیں مرتا؟ کیا ہمارے سامنے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وعلیکم السلام، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جوانی میں تو انسان کے اعضاء سلامت ہیں، بڑھاپے میں تو عبادت کا ویسے بھی انسان کے پاس ہمت نہیں بچتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے بڑے باقاعدہ پلان کیا ہوا، جب بھی ان کو کہنا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے، آپ حرام کام کیوں نہیں چھوڑتے، تو کہتے ہیں بس یہ 40-45 سال تک تھوڑا سا کر لوں، اس کے بعد میں نے اللہ ہی کرنا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 50 ایئرس تک پہنچیں گے؟ ہیں؟ پر آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ آپ میں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے جو کل تک زندہ رہنے کی مجھے گارنٹی دے دے؟ کوئی ایک ہے آپ میں سے؟ نہیں ہے نا۔ ہمیں تو ابھی یہاں سے اٹھ کر گھر زندہ جائیں گے یہ نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی توبہ کرنی ہے نا، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی آسرے میں کئی لوگ دنیا سے چلے گئے کہ توبہ کر لوں گا، نماز شروع کر دوں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، بس ذرا گھر بنا لوں، مجھے پتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن ایک ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے توبہ ہی کرنی ہے۔ او بھائی یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آج نہ کرو، کل کی پلاننگ کرو، 5 سال بعد کی پلاننگ کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، بغیر توبہ کیے چلے جاؤ۔ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا جس نوجوان کی جوانی عبادت میں گزری۔ اور آپ اگر تھوڑا سا توجہ دیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان ہیں، اور کروڑوں نوجوان اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس جوانی بھری جوانی میں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو گناہوں میں نہیں نیکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کیا ان نوجوانوں کا دل نہیں چاہتا انجوائے کرنے کا ہے، فیشن اپنانے کا، معاذ اللہ گندے برے کام کرنے کا؟ شیطان تو سب کے دل پر حملہ کر رہا ہے نا، مگر کمال یہ ہے کہ یہ نوجوان شیطان سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا والے کام کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اس ماحول میں آئے، مرنا ہم نے بھی ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، میرے آقا فرماتے وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد کی طرف لگا رہے، نکلے مسجد سے پھر دل چاہے مسجد میں جانے کو۔ اب ایسے کتنے ہیں؟ ابھی تو دھکا مار کے ایسا لگتا ہے مسجد میں بھیجنا پڑتا ہے، جمعے والے دن مسجد نظر آتی ہے، وہ تو ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ اپنی گلی گلی میں کہیں گھر میں ہی جمعہ پڑھ لیں، لیکن جانا پڑتا ہے مسجد میں اس لیے جمعے کو لوگ جاتے ہیں، ورنہ پورا پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی۔ ایمان کی مضبوطی کسی کی چیک کرنی ہونا، علماء کہتے ہیں یہ چیک کرو اس کا مسجد سے کنیکشن کیسا ہے۔ جو زیادہ مسجد میں جاتا ہے سمجھ لو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مومن جو ہے نا، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی مچھلی کے اندر ہوتی ہے، اور مسجد کے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی، بے چین بے کل، بار بار مسجد میں جانے کو جی چاہے۔ مگر آج سچ بتائیں حال کیا ہے؟ آج مسلمان مسجد میں جاتا ہے اور ایسے نظر آتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہے،
بالکل بے چین ہے, جلدی جلدی گھڑی دیکھ رہا ہے, یار کب جماعت ختم ہو, فوراً باہر نکلوں. دعا بھی نہیں کرتے. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا اور باہر جانے والوں کی لائن شروع ہو گئی. کسی دن امام صاحب سے 2-4 منٹ جماعت لیٹ شروع ہو جائے, پھر دیکھیں جناب امام صاحب کو پکڑ لیں گے لوگ. 3 منٹ آپ نے جماعت لیٹ کی, آج آپ نے اتنی لمبی دعا کروا دی. اللہ کے بندوں, اگر 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں اور بیٹھنے کو مل گیا تو یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟ تمہاری سانسیں اللہ کے گھر میں گزر گئیں, رحمتوں والی جگہ پر گزر گئیں. وہی بندہ بار کچہری میں 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ, مسجد میں 3 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہوئی اس پر اس کو اعتراض ہوگا. ہونی نہیں چاہیے جماعت, ٹائم پہ ہی ہونی چاہیے, لیکن اپنے دل سے پوچھیں نا کہ مجھے اگر تھوڑا ٹائم مسجد میں اور لگ گیا تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ بیسٹ پارٹ, ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری کائنات میں, حدیث کا مضمون ہے, اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ مسجد ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے برا حصہ جو زمین پر ہے وہ بازار ہے. بازار کو کیوں کہا گیا؟ کہ وہاں غفلت ہوتی ہے, وہاں جھوٹ بولتے ہیں لوگ, وہاں دھوکہ دیتے ہیں. جو بازار میں بھی عبادت کرے, جو بازار جائے وہاں بھی ذکر کرے, وہاں بھی حلال کمائے, اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج ہمارا بازار میں وقت زیادہ گزرتا ہے, مسجد میں وقت نہیں گزرتا. تو خدارا اپنا کنیکشن مسجد سے بڑھائیے. آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں. مسجد کس کا گھر ہے, ذرا جواب دیجیے گا؟ اللہ کا گھر. ابھی ہم دلوش بھائی کے گھر پہ آئے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بلایا تو آئے کہ خود ہی آ گئے؟ بلایا تو آئے نا, مہمان بنایا نا انہوں نے. اچھا, اب ان کی فکر کیا ہے؟ ان کی ہر میزبان کی فکر ہوتی ہے کہ جتنے مہمان آئے ہیں خوش ہو کر جائیں, سیٹسفائی ہو کر جائیں. یہ اہتمام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہر مہمان میرے گھر آیا ہے تو یہ خوش ہو کر جائے. اور یہ دنیا کا دستور ہے. مجھے بتائیں, جو اللہ کے گھر میں گیا وہ کس کا مہمان بنا؟ اللہ بغیر خوش کیے واپس بھیجے گا, وہ جھولی بھر کے بھیجے گا, وہ مرادیں عطا فرمائے گا, وہ تمہیں راضی کر کے بھیجے گا. جاؤ تو صحیح نا, ادھر جا کے بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے, ادھر جا کے ٹینشن ہوتی ہے. میزبان کو اچھا لگے کہ جاتی بولے میں جا رہا ہوں. آپ کا تو بلوچی کی روایت ہے, کھائے بغیر تو جا نہیں سکتے, چائے بغیر تو جا نہیں سکتے. آپ کو برا لگ جاتا ہے آپ کا مہمان کچھ کیے بغیر چلا جائے. اللہ کے گھر سے ویسے ہی باہر آ گئے, خود سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں. بار بار مہمان بنے اور سکون والے مہمان بنے. ایک اور بات, مسجد میں جائیں تو اس کا ادب بھی کریں. آپ کے گھر میں کوئی آئے مہمان, آ کر گندگی کرے, شور مچائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یار آئندہ نہیں بلانا اس کو تمیز نہیں ہے, ایسا ہی ہے. اور کوئی مہمان آئے, بڑی عزت سے بیٹھے, بڑا آپ کے گھر کے ساتھ صفائی ستھرائی والا ماحول رکھے, جاتے جاتے آپ کو 2 تحفہ بھی دے کے جائے, آپ کیا کہیں گے؟ بڑا یار کمال کا آدمی تھا, اس کو دوبارہ بلانا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر اللہ کے گھر کا بار بار مہمان بننا ہے نا تو اچھے مہمان بنو, مسجد کا ادب کریں, عزت کے ساتھ جائیں, صاف کپڑے پہن کے جائیں, خوشبو لگا کر جائیں, شور نہ کریں مسجد میں. اللہ کے گھر کا ادب کریں, اللہ بار بار بلائے گا. یہی نہیں بلکہ اپنے گھر مکے میں بھی بلائے گا انشاءاللہ. ہاں, بار بار حج کو بلائے گا, کیونکہ اچھے مہمان تھے نا آپ. لیکن مسجد کا ادب ہو. مسجد جائیں گے تو سب کریں گے نا. ایک ایک سانس جو میں اور آپ مسجد میں لیتے ہیں وہ ہمارے لیے برکت ہے, ثواب ہے. لیکن نہیں جاتے. نیت کریں انشاءاللہ اب مسجدوں میں زیادہ جائیں گے انشاءاللہ. عاشقان رسول جہاں جہاں مسجدیں ہیں, عاشقان رسول کے ساتھ جا کر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں اور بیٹھیں, تسبیح پڑھیں, نوافل پڑھیں, کچھ دیر گزارو وہاں پر. ایک بڑا آپ کے یہاں جیسے وہ بڑے صدر ہوتے ہیں, سی ایم صاحب سمجھ لیں, آپ کو کوئی سی ایم کہے جناب ہمارے گھر پہ آپ نے آنا ہے, بندہ پہلے تو پورا ہفتہ محلے کو بتاتا ہے مجھے سی ایم صاحب کے پاس جانا ہے, اور بلایا کتنی دیر کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے. اور اگر وہ 10 منٹ کے بعد کہ اور بیٹھ جاؤ تو آپ تو جناب خوش, اور بٹھا رہا ہے, یار کمال ہے, بلایا 10 منٹ کے لیے تھا اور 1 گھنٹہ بٹھایا. تمہیں دنیا والا کوئی زیادہ دیر بٹھا لے اچھا لگتا ہے, اللہ کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. خود سوچیں آپ اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو مسجد کے ساتھ اپنا کنیکشن بڑھائیں, لگاؤ بڑھائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. چوتھا, وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, وہ 2 شخص جو اللہ کی محبت میں ملیں اور اللہ ہی کی محبت میں جدا ہو جائیں, کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو, انہیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اب یہ ماشاءاللہ ابھی کی محفل دیکھ لیں, میرا کوئی بھی رشتہ دار یہاں پر نہیں, بہت سو کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن ہم سب کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں, کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ جدا ہو جائیں گے. یہ وہ محفلیں ہیں, یہ وہ اجتماعات ہیں, یہ وہ گیدرنگز ہیں جو انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بنیں گی. تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں, جہاں اوستا محمد میں بھی ماشاءاللہ ہمارا ہر جمعرات ہوتا ہوگا اجتماع, فیضان مدینہ موجود ہے, تو اس میں ہر جمعرات آپ جائیں گے. تو کیوں جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے جائیں, کوئی بزنس ڈیل کے تو نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ. 5واں, سبحان اللہ, بڑا خوبصورت کیٹیگری. آقا فرماتے وہ بندہ
جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بعض اوقات محفل میں، اجتماع میں کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، جب دعا ہوتی ہے، کوئی نعت اچھی پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلا کمرہ بند ہو، آج کل ویسی سردی کی راتیں ہیں، تھوڑا سا دیر رات کو اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں۔ تہجد کے لیے ضروری یہ ہے کہ عشاء پڑھی ہوئی ہو اور عشاء پڑھ کے بندہ سوئے، اور اب فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کبھی اٹھ جائے اور اکیلے کمرے میں جانماز بچھائیں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، آپ کے سے کوئی بیمار ہوگا، کسی کا کوئی پرابلم ہوگا، کسی کا فیملی ایشو ہوگا، ادھر ادھر نہ جاؤ، اللہ کریم ہے، اس کے پاس جاؤ نا بھائی۔ تہجد میں اٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں، اللہ سے اپنی پرابلم بھی عرض کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سے اس کی محبت بھی مانگیں۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ہر نیکی لوگوں کو بتانی ہے، اکیلے میں تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اکیلے میں کچھ کر بھی لیا تو وہ بھی لوگوں کو بتانا ہے۔ یار مولانا صاحب نے کل کہا تھا نا اکیلے میں رونا ہے، تو آج میں تہجد میں اٹھا تھا اور خوب رویا تھا، تو یہ بھی بتا دیا۔ او بھائی، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ ایک چوٹ کرتا ہوں استاد محمد والوں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا، ہم نے جتنے حج کیے لوگوں کو بتائے، جتنے عمرے کیے، بلکہ عمرے میں طواف کتنے کیے وہ بھی بتا دیے ہوں گے، کتنے روزے رکھے، کتنے صدقے دیے، جو بھی نیکی کی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ میں جانوں، میرا رب جانے۔ ایسی نیکیاں کیجئے جو آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ علماء کہتے ہیں جس طرح اپنے گناہ چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیاں چھپاؤ۔ گناہ ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا گڑبڑے کی ہیں، وہ سب بندہ چھپاتا ہے۔ نیکیاں سب کو بتا رہے ہیں، مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ نہ جناب، نہ، میں جانوں، میرا رب جانے۔ تو یہ اکیلے میں آنسو بہانے والے کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ چھٹا، سکستھ، آقا فرماتے وہ نوجوان، وہ شخص جس کو کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو موقع ملے گناہ کرنے کا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آج حال بہت برا ہے، آج لوگ گناہوں کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، جدھر بھی جائیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ خوف نصیب کر دے، اللہ وہ خیال نصیب کر دے کہ جب گناہ کا جی چاہے نا تو یہ خیال آ جائے کہ جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا صحیح خوف نصیب فرمائے۔ ساتواں، وہ شخص، سبحان اللہ، کہ اس طرح چھپا کر صدقہ دے، ایسے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، پتہ نہ چلے کسی کو۔ ادھر بائیں ہاتھ کو تو شاید پتہ نہیں ہوتا، مگر پورے بلوچستان کو تو پتہ ہوتا ہے۔ صدقہ دیں گے تو مسجد میں اعلان خاص طور پہ کروانا ہوگا، حضرت ذرا امام صاحب اعلان کریں، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فلاں نے کولر لگایا ہے، خاص والی دعا کیجیے گا، امام صاحب ذرا پیسے زیادہ دیے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں یہ کیوں کرواتے ہیں ہم؟ تاکہ نمازیوں کو پتہ چلے میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نے کہا نا یہ ہے مشکل، آسان نہیں ہے، بلکہ اتنا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار فرشتوں کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، بحث ہو گئی کہ اللہ کی سب سے مضبوط مخلوق کون سی ہے، طاقتور کریشن۔ تو فرشتوں نے کہا پہاڑ بڑے زبردست مضبوط ہیں، اللہ نے زمین میں گاڑ دیا ہے اس کو، زمین ٹھہر گئی ہے۔ دوسرے نے کہا لوہا تو پہاڑ بھی کاٹ دیتا ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا نہیں جناب، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ چوتھے نے کہا پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگلے نے کہا نہیں، ہوا پانی کو بھی لے جاتی ہے۔ کنفیوزڈ ہیں، کیا مخلوق طاقتور ہے، کون سی زیادہ پاورفل ہے؟ اللہ سے عرض کی مولا تو ہی بتا دے تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ میری سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ادھر نیکی کری ادھر ٹینشن شروع، بتاؤں کیسے، بہانہ نکالوں، کوئی بات گھماؤں، کچھ تو کروں یار تاکہ بتا دوں۔ یہ کیوں خیال آتا ہے کہ بتا دوں؟ وہ آج کل وہ کہتے ہیں نا، ہم میسج کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے میسج ڈیلیورڈ۔ جب تک وہ نیکی ڈیلیورڈ نہیں ہوتی نا ہمیں چین نہیں آتا۔ کسی طرح اس کو پتہ چل جائے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے مسجد کو صدقہ دیا ہے، میرے پاس ایک غریب ملازم تھا میں نے اس کا گھر بنا دیا، کوئی نہ کوئی بات نکال کر گھما پھرا کر بتانی ہے۔
ہمارا یہ اصل میں تجربہ ہے نا, ہم تو ملتے رہتے سارا سال ہی لوگوں سے. ہم کسی کے گھر جائیں, آفس پہ جائیں نا چائے پینے, ملاقات کرنے, تو وہ شروع ہو جائیں گے الحمدللہ 2006 میں حج بھی کیا, اللہ نے بڑا کرم کیا, 2010 سے ہر سال سرکار کرم کرتے ہیں, رمضان میں عمرے پہ جاتا ہوں, رجب شعبان رمضان کے اللہ نے کرم کیا, روزے بھی رکھے ہیں, ہمارے محلے میں مسجد ہے اس کو بھی ہم نے بنایا ہے, ہر سال جناب غریبوں کی شادی کراتے ہیں. بندہ پوچھے یار کس نے پوچھا ہے آپ سے ساری باتیں, کیوں آپ 15 سال کی نیکیاں 15 منٹ میں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک چوٹ کرنے والی بات, آپ کو یہ تو یاد ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے حج کیا تھا, کل جھوٹ بولا تھا, یہ یاد ہے؟ آج صبح گھر سے نکلے تھے اور آنکھوں نے حرام دیکھا تھا, وہ یاد ہے؟ 10 سال پرانی نیکی 10,000 لوگوں کو بتا چکے, روزانہ گناہ کرتے ہو وہ یاد رکھا, اس کی توبہ کی وہ کسی کو بتایا؟ سوچئے, چوٹ کر رہا ہوں. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں غلطی ہوئی تھی, آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے نا اس کے کالر پر وہ گناہ لکھواتے تھے اور اس کو دیکھ کر رویا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. آج ہم نے سارے گناہ بھلا بیٹھے, نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. یہ شیطان کا وار ہے. فرسٹ آف آل وہ ہم سے نیکیاں کرنے نہیں دیتا, روکتا ہے, کر لیں تو ضائع کروانے میں لگا دیتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آج یہ میں بھی ذہن بنا لوں, آپ بھی ذہن بنا لیں, ان 7 قسم کے لوگوں میں اگر ہم نہیں ہیں, آپ نے وہ لسٹ سن لی, تو آج سے پلان کیجئے, عادت بنائیے کہ کسی طرح کسی 7 کیٹیگریز میں سے ایک میں تو آ جاؤں نا, کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے, اور جب بھی انصاف عدل کرنے کا موقع ملے اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے, فیصلہ صحیح کرنے والا بنائے, ظلم سے بچائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے, علم دین پھیلانا, لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری حدیث کیا کہتی ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. اوستا محمد میں بھی ہم اسی پیغام کو لے کر آئے ہیں, مزید چاہتے ہیں کہ یہاں یہ کام آگے بڑھے. میں پچھلے سال بھی یہاں حاضر ہوا تھا اور ایک بڑا درد بھرا پیغام بھی ہمارے بھائی لائے تھے کہ یہاں بچیوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ نہیں ہے جس کو ہم عالم بنانے والا, عالمہ بنانے والا مدرسہ. دعوت اسلامی کے اس وقت پاکستان میں 300 کے قریب بچیوں کے جامعات موجود ہیں, 1200-1300 بچیاں ہر سال عالمہ بن رہی ہیں. اور عورت کا عالمہ بننا آپ سمجھتے ہیں کل کی وہ ماں ہے, وہ پہلی درس گاہ ہے, پورے خاندان کے انشاءاللہ تبدیلی کا وہ سبب بنے گا. پچھلے سال بھی میں نے یہ درد بیان کیا تھا, میں نے اس بار معلوم کیا ابھی تک وہ نہیں بنا, شاید پلاٹ وغیرہ ابھی تک آپ نہیں لے سکے ہیں. تو میں گزارش کروں گا, میرے بچے یہاں نہیں رہتے, پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ اوستا محمد آ سکوں گا کہ نہیں, مگر تمنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی بچیوں, یہاں کے بچوں کے لیے ہم کوئی ایسا کام کر جائیں. اور یہ وہ صدقہ ہے, یاد رکھیے, مسجد بنانا, مدرسہ بنانا, کنواں کھدوانا, درخت لگوانا, یہ وہ صدقے ہیں. ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن خاص طور پہ جو عالم بنانا ہے نا, یہ ملٹیپلیکیشن ہے. یہ صرف جس کو آپ نے عالم بنایا اس کا ثواب نہیں ملے گا, اب وہ جس کو پڑھائیں گے, وہ جس تک علم پہنچائیں گے, انشاءاللہ یہ فائدہ بھی قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا. تو میری گزارش ہے, علاقے کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے نگرانوں سے رابطہ کریں, اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے آپ بتائیں, ورنہ مل کر خرید لیں. اب مجھے بتایا گیا کہ پلاٹ مہنگا ہے, تو اتنے سارے لوگ مل کر لیں گے تو پھر تو تھوڑا تھوڑا حصے میں آئے گا نا. تو اگر 1.5-2 کروڑ روپے کی بھی جگہ ہے تو 10-10 لاکھ روپے دینے والے 20 مل جائیں. اللہ نے جن کو نوازا ہے یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. یاد رکھیں, اللہ کی راہ میں آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں نا وہ آپ سے جا نہیں رہے. وہ نہیں کہتے, ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا, وہ کمیٹی ڈالتے ہیں, BC جس کو بولتے ہیں, یہاں ہوتی ہے کمیٹی وغیرہ, یا کچھ اور کہتے ہوں گے بلوچی میں, کمیٹی کہتے ہیں نا. وہ کیوں ڈالتے ہیں بھائی؟ یار تھوڑے تھوڑے کر کے جمع ہو جائیں گے. کچھ لوگ بچی کی شادی کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ گھر لینے کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ مدنی کمیٹی ہے جو اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں نا, یہ قیامت کے دن آپ کو ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم, ذرا سنیے اگر اب کیا فرماتا ہے. آج کئی لوگوں کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, کسی کی دکان جل جاتی ہے, مال چھن جاتا ہے, اللہ سب کو حفاظت میں رکھے. لیکن اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. لوگ کہتے ہیں انشورنس کرواؤ, دیکھو حدیث قدسی میں کیسی مدنی انشورنس ہے. اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ وہ کمیٹی ہے, یہ ادھر کے لیے جمع ہو رہے ہیں. جب بھی کسی غریب کی مدد کرو یہ نہ سوچو کہ میرے جیب سے نکل گیا, کم نہیں ہوا, یہ ڈپازٹ ہوا ہے. اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوانے کے بعد کوئی کہتا ہے میرے پیسے کم ہو گئے, نہیں, میرے جیب میں نہیں, اکاؤنٹ میں. یہ آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں اچھا ملٹی پلائی بھی ہو رہے ہیں, اتنے نہیں ملیں گے جتنے آپ ڈال رہے ہو, اللہ اس کو بڑھا کے لوٹائے گا. تو اللہ دل دے ایسا
کہ اس کی راہ میں خرچ کریں تو اوسطا محمد والوں اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی فکر کریں اور مہربانی کر کے ہمیں یہ جامعہ بنائیں، خود بنائیں، ہمیں نہ بنا کے دیں، آپ کے لیے بنائیں، اور یہ بچیوں کا جامعہ بنے، مدرسہ بنے، تاکہ یہاں ہماری بچیاں عالمہ بنیں، ان کے بچے پھر عالم بنیں گے، ان کے بچے نیک بنیں گے۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں کام آئے گی۔ پاکستان میں 250 بن گئے نا، 300 بن گئے، اوسطا محمد میں کیوں نہیں بن سکتا؟ تو ہمت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ان کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے، آپ ان کا سر کھا جائیں ہمارے ذمہ دار، کیا ہوا بھائی وہ آپ نے بتایا تھا کیوں نہیں لیا ابھی تک پلاٹ؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آپ آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور مل کر کوئی، جس طرح آپ مل کر کوئی پارٹنرشپ میں فیکٹری شروع کر سکتے ہیں، تو یار مل جل کے پارٹنرشپ میں یہ جنت میں جانے والی فیکٹری شروع کر دو نا بھائی۔ اور اسی طرح ایک دعوت مجھے اور دینی تھی، میں کل رات ڈیرہ مراد جمالی میں تھا، وہاں بھی ہم نے اعلان کیا، ڈیرہ اللہ یار میں بھی تھا، آج ہمارا رات کو حمید آباد میں بھی اجتماع ہے، وہاں بھی آ سکیں تو آپ آئیے گا رات کو انشاءاللہ مغرب کے بعد۔ لیکن ہم نے ایک پلان یہ کیا ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو شخصیات ہیں، 3 دن ہمیں دے دیں، 15، 16، 17 مارچ، یہی جمعہ، ہفتہ، اتوار، اگلے مہینے، فروری چل رہا ہے نا، یہ 3 دن آپ کراچی آ جائیں، فیضان مدینہ۔ وہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کس کس کو نماز کے فرائض پتہ ہیں، کس کس کو نماز کی شرائط پتہ ہیں، کون کون جناب غسل کے فرائض جانتا ہے۔ ہر گھر میں میت ہونی ہے، یا ہو چکی ہے یا ہونی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تو غسل، میت کو غسل دینا کس کس کو آتا ہے، کفن دینا کس کو آتا ہے، بہت ساری بیسکس ہیں جو ہمیں نہیں آتی۔ دنیا کی بھری ہوئی معلومات ہے ہمارے پاس، ہو فصل کون سی لگانی چاہیے، بیج کون سا لگانا چاہیے، دوائی کون سی چلے گی، تو جناب سیاست پر ہم سے گھنٹوں بات کرا لیں، اسپورٹس پر بات کرا لیں، معلومات کا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں سیکھنا فرض تھی، وہ ہم میں سے کس نے سیکھی ہیں؟ تلفظ سے قرآن پڑھنا کس کس کو آتا ہے؟ اتنا سارا لیک ہے، اتنا گیپ ہے، کیا مرنے سے پہلے یہ چیزیں سیکھ کر نہیں جائیں گے؟ 3 دن دیجئے، بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ 15، 16، 17 مارچ، 14 مارچ جمعرات ہے، جمعرات کو یہاں سے قافلے روانہ ہوں، جمعرات کی رات وہاں پہنچ جائیں اور 3 دن فیضان مدینہ میں رہیں، تو میں امید کروں کہ میں اوسطا محمد آپ کا مہمان بنا ہوں۔ اب 3 دن آپ ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ، ہیں؟ پکی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے بھائی ابھی آپ کے نام بھی لکھ لیں گے، آپ کو ریمائنڈ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ دلبش بھائی اب آپ یہ امیر قافلہ بن کے آئیں گے، یہ آپ کی مہمان ہیں، آپ نے لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی دے آپ بیعت کا اعلان کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان جسم کو قیمتی سے ایمان کو، اور رواج مسلمان کے دنیا میں ایمان کی فکر نہ ہوں گے، خوف آئے کہ وہ مرن جیتے ایمان سلب کریں گے۔ بسائیں گا خوش قسمتی کہ الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابوالقاسم الیاس عطار قادری رضوی زاہد احمد برکات مالیہ قادری سلسلے میں مرید کرنا۔ قادری سلسلے میں چاہی گال ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ مانجو مرید کبھی بھی توبہ کی نماز ہو۔ سبحان اللہ۔ خوش قسمت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ سنجا رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب دامت برکات مالیہ تشریف نہیں آیا، امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ ان کے مجاز بنایا، اجازت دینی ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک جب مرید کرے سے گن پڑتا ہے رکن شورا سنجا سنیں گے سنگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے غلامی میں بیعت بھی کرن توبہ بھی کرن۔ وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں اس کو دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت
چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے بندے حاضر ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر آج ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، بے اولاد ہے، اے اللہ تو کریم ہے، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت دے دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، ہمیں عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ اے کریم آج جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا فرما، ہمارے اسطیٰ محمد میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما، یہاں جو ہم اسلامی بہنوں کا جامعہ بنانا چاہتے ہیں اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوش بھائی کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے یہ اجتماع سجایا ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، جو ہمارے بھائی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے، اے اللہ ان سب کا آنا بھی اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ 15، 16، 17 مارچ کراچی فیضان مدینہ آنے کی جو نیت کی ہے اے اللہ اس میں بھی ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، بالخصوص بلوچستان میں رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملاقات کرنا